बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कि आज जो मार्च है उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया और धरने में क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया, और कि क्या वजह थी कि इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि हम जो है डेट जब अनाउंस होगी तो हम यहाँ से जाएंगे, और आज हमने 6 दिन का अल्टीमेटम इमरान खान साहब ने क्यों दिया। ये सवालात कुछ ऐसे हैं जो हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुनान के भी जहन में उस वक्त आए और लोग भी पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने ये मार्च क्यों किया, ये एहतजाज हम लोगों ने क्यों किया और क्यों हमें निकलना पड़ा। सबको पता है कि एक बैरूनी मुदाखलत हुई और बहुत ही एक मुस्तनद फोरम से 2 बार ये बात एक्सेप्ट की गई, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, कि एक मुदाखलत हुई और ब्लेटेंट यानी कि खुलम खुला मुदाखलत हुई और जिस पे बाकायदा एहतजाज का कहा गया उसमें, और वो एहतजाज किया गया अमेरिका के सामने, डिमार्च किया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई। और मुदाखलत क्या थी? ये बड़े शर्म की बात है कि हम 75 साल बाद एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, एक आज़ाद रियासत होने का दावा भी करते हैं और हैं भी अल्लाह के करम से, लेकिन क्या हकीकी तौर पे आज़ाद है? हमने अपने आप को माशी तौर पे इतना जकड़ दिया अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, और अपने आप को आज़ाद ना कर सके, आज़ाद खारजा पॉलिसी पे माजी में अमल ना कर सके, जिसकी वजह से एक बैरूनी ताकत को ये जुर्रत हुई कि वो हमसे कहे कि उस वक्त के वज़ीर आज़म, भूल जाएं इमरान खान साहब थे जो भी थे, वज़ीर आज़म, उसको आप उतारें। अब अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब वज़ीर आज़म है, हमारी जमात के लीडर हैं, तो वो तो जाहिर है एक जमात का इशू तो सिर्फ नहीं है, वो तो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तो पाकिस्तान जो दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है, उसके वज़ीर आज़म को ये कहना कि इसको आप उतारें, अगर उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और अगर कामयाब होती है तो हम आपको माफ़ कर देंगे। किस चीज़ पे माफ़ कर देंगे भला? इस चीज़ पे कि आपने आज़ाद खारजा पॉलिसी या रूस से ताल्लुक की बात क्यों की? क्या हम कोई गुलाम है? ये बात इमरान खान साहब ने की थी, ये कीमत हमने इसकी चुकाई है। लेकिन गुलामी से इनकार पे तो लोगों ने बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं, लोगों के तो सर जो है वो धड़ से कटे हैं। ये तो सिर्फ हुकूमत गई है और इमरान खान साहब ने इख्तिदार को लात मारी, लेकिन अपनी गैरत और कौम की गैरत पे सौदा नहीं किया। तो इस बुनियाद पे इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई कि भाई इंपोर्टेड गवर्नमेंट हमें मंजूर नहीं है। और हमने पाकिस्तान की गली गली करिया हम लोग जब गए, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद, मुल्तान, जेलम, अटक, पेशावर, मर्दान और जनाबे वाला अपना एबटाबाद और बहुत सी जगहों पे हमने, और फिर हमने और छोटे जलसे भी किए, जैसे मैं पिंडी भी गया, हर जगह गया। तो और भी हमारी लीडरशिप, मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारा फैसला कि इस्लामाबाद में कौन वज़ीर आज़म होगा, ये तो फैसला पाकिस्तान के खेतों और देहात और गली और बाजारों में इलेक्शन के दिन बक्से के जरिए अवाम के वोट से होगा। ये फैसला तो कहीं बाहर किसी मुल्क में नहीं होना। तो अगर हमने यही करना था तो सन 47 में फिर आज़ादी जो हमने ली उसकी क्या ज़रूरत थी? हमने इसलिए ली कि हमारे बुजुर्गों ने गुलामी को खैराबाद कहा और हर तरह की कुर्बानी दी। तो 75 साल बाद हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क की गुलामी में चले जाएं, ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है और इसके लिए तो कौम नहीं तैयार। जो रोज़ हमारी शहादतें होती हैं और रोज़ जो हमारे फौजी जवान और पुलिस के जवान और क्या क्या कुर्बानी हमने नहीं दी। तो इस बुनियाद पे ये मार्च इमरान खान साहब ने जो है अनाउंस किया। और यार लोगों का ख्याल था, जो हमारे सियासी मुखालिफिन है, कि जनाब इमरान खान साहब तो सियासी तौर पे खुदा न खास्ता अब अपना जो है वो अपनी मकबूलियत खुदा न खास्ता शायद खो चुके हैं, और अगर उनको एक साजिश या मुदाखलत के जरिए पैसे मैसेज चला के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा तो अवाम में पजीराई नहीं है, महंगाई की वजह से अवाम वैसे ही तंग है, तो 1-2 दिन कोई चीखो पुकार होगी और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया इमरान खान साहब का, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान सच पे थे और सच पे हैं। हमारी तहरीक मेरे जैसे लोगों ने क्यों ज्वाइन की? हमें कोई सियासत की क्या जरूरत थी? हम तो अपने मुल्क के लिए आए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए। हम प्रोफेशनल लोग
جو ہے جب اپنی پروفیشنز کو ایک طرح سے خیر آباد ہی کہہ دینا ہے نا کہ آپ اپنی پروفیشن کو جب کنٹینیو نہ کر سکیں اور اپنا پورا وقت یہاں دیں تو آپ کو اپنی جانی اور مالی اور جذباتی دونوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مالی آپ کے پروفیشنز ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, جانی ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی تھریٹ ہوتا ہے, اور جذباتی اس طرح سے کہ آپ اپنے بچوں سے فیملی سے ہر وقت دور ہوتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم نے کیوں یہ راستہ چنا؟ نوجوان نسل نے, ہم نے اپنی جوانی کے 10-10 11-11 سال ابھی تک اس تحریک کو دے چکے ہیں, تو اس لیے دیے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. تو اس ساری باتوں کے پیش منظر میں کیا ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا کسی اور کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ تو جب یہ بیانیہ عمران خان صاحب اور مراسلے کی بات کی, قوم کے سامنے آئے, تو جو پذیرائی ملی, چونکہ وہ سچ پہ تھے, حق پہ تھے, پہلے دن سے حق پہ تھے. سن 96 میں جب یہ جماعت خان صاحب نے بنائی, ہم تو اس وقت بہت سارے ینگ تھے, اسٹوڈنٹ ہی تھے. میں تو خیر 2011 میں جوائن کیا, لیکن بچپن سے ہی خان صاحب کے مداح ہیں جب وہ کپتان تھے ٹیم کے. تو سچ کو آپ دبا نہیں سکتے, اور سچ اپنی طاقت رکھتا ہے, اور سچ کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. جیسے خاموشی کی ایک زبان ہوتی ہے, سچ کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. وہ زبان اور وہ آواز قوم نے سنی اور قوم نے اس پہ لبیک کہا. جس طرح سے قوم کل نکلی, پرسوں سے بلکہ رات سے نکلی, اور کل جو ہے صبح جب ہم مارچ پہ نکلے عمران خان صاحب پشاور سے, بہت سے لوگ رات کو اس سے ایک رات پہلے بھی نکل چکے تھے, آ رہے تھے مختلف راستوں سے. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہماری قوم نکلی, جو ہمارے بچے, نوجوان, تحریک انصاف کے ورکر, پاکستانی قوم, لیکن سب سے زیادہ جو میں اپریشیٹ کروں گا خواتین کو اور بزرگوں کو. کل پشاور سے آتے ہوئے راستے میں ہم نے تو مردان سے جوائن کیا موٹر وے پہ, اور بڑا عظیم و شان قافلہ, مردان والوں کا شکریہ بھی. اور مردان میں ایک شہادت بھی آئی, جو سید احمد صاحب فوت ہوئے اس واقعے میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ شہادت میں قبول فرمائے. تو جب ہم نے جوائن کیا, میں نے دیکھا بہت سے لوگ, سینئر سٹیزنز نے بھی جوائن کیا تھا, کچھ فیملیز بھی تھیں اس وقت. ایک خاتون بڑی عمر کی موٹر سائیکل پہ بیٹھی اپنے جو ہے فیملی ممبر کے ساتھ وہ آ رہی تھی, سارے راستے ہمارے ساتھ آتی رہیں. پھر ہمیں موٹر سائیکلز پہ ہی کچھ فیملیز نے جوائن کیا جن کے پاس بچے بھی تھے گود میں. تو اس طرح کی ایک مارچ تھی, ایک تحریک تھی, پیسفل. تو جب ہم یہ نکلے ہیں, اور جس طرح اسلام آباد میں جو ویلکم ہوا, یقین کریں ہیروز ویلکم قوم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان کو دیا, کہ دونوں راستے جو ہے قوم نکلی تھی, کھڑی تھی رات کے 3-4 بجے تک, صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں, اور بچے, جوان, بوڑھے سب وہاں پہ موجود تھے. ہیروز ویلکم دیا عمران خان صاحب کو, ان کے بیانیے کو, ان پہ مہر تصدیق سب کیا پاکستانیوں نے. لیکن کچھ افسوسناک چیزیں, جیسے ہم جب حکومت میں تھے بڑا ہمیں درس سکھایا جاتا تھا اظہار رائے کی آزادی کا. جناب اظہار رائے کی آزادی ہے, میڈیا آزاد ہونا چاہیے, جرنلسٹ سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور سیاستدان کا حق ہے احتجاج کرنا. ہمارے خلاف 4-5 مارچز ہوئے, کوئی بتا سکتا ہے ایک اریسٹ بھی ہم نے 2 کی ہوں. TLP کے 2-3 شاید ہوئے. ایک کو تو پر آخر میں خان صاحب نے مجھے کہا, میں نے شاہ صاحب نے اور اسد قیصر صاحب اسپیکر صاحب ہماری ڈیوٹی لگائی, پھر مجھے خود جانا پڑا. میں نے انگیج بھی کیا, لاہور جا کے مولانا حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ, ان کی پوری کابینہ کے ساتھ بیٹھا, بار بار بیٹھا, ڈسکشنز کی. جب وہ اسٹینڈ آف ہوا تھا جیلم برج پہ, اور اللہ کے کرم سے بہت سے لوگوں کو اس دن دکھ بھی ہوا جب ہمارا معاہدہ ہوا, پیسفل طریقے سے ان کو ڈسپرس کیا, ان کی باتیں سنی, اور ان کے بہت سی چیزیں مطالبات مانے بھی گئے, ان کے لوگوں کو چھڑایا, اور بہت سے معاملات حل ہوئے. ایک قطرہ خون بہائے بغیر اس واقعے کے بعد. اس سے پہلے واقعات ہو چکے تھے, لیکن جب ڈسکشنز ہم نے سٹارٹ کی, پھر میں ان کے ساتھ نیگوشیشنز میں عمران خان صاحب کے حکم پہ گیا. تو TLP ہمارے اپنے جو ہیں, ٹھیک ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ہمارے پاکستانی ہیں, غلام رسول ہیں, اور یہ بات میں بار بار کرتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہم سب ہیں, اور وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سارے کے سارے. تو ان لوگوں کے ساتھ ایک پیسفل طریقے سے جب ہم نے معاملہ طے کیا, تو بہت سے خونی لبرلز کو بڑا شوق بھی پہنچا. پتہ نہیں وہ کیا چاہتے تھے, کیا ملک میں NRK چاہتے تھے. ہم نے اپنے ملک کو اس وقت بھی ایک NRK کی سچویشن سے عمران خان صاحب نے بچایا, ہم نے بچایا. اور مولانا صاحب 1-2 دفعہ وہ بھی آئے. پیپلز پارٹی آئی, جس میں مشہور زمانہ بلاول صاحب نے جب وہ بیان دیا سردیوں میں کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں, تو کام پہ ٹانگنے والے یا ٹانگیں کامنے والوں کو بھی ہم نے یہاں اپنے ہی دارالخلافہ جو ان کا بھی ہے, ان کا رائٹ تھا, الاؤ کیا.
کوئی گرفتاری نہیں کی، کوئی شل نہیں پھٹا، کوئی ایک اریسٹ نہیں ہوا، کوئی کسی کو ڈنڈا نہیں چلا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا. بلاول صاحب کو ویلکم کیا، بلکہ خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم جو ہے کھانا شانا بھی دیتے ہیں. پھر نون والے آئے، مسلم لیگ نون کے آئے، مریم صاحبہ آئیں، حمزہ صاحب وغیرہ، ان کو بھی ہم نے کوئی وہ نہیں کیا کیونکہ ان کا رائٹ تھا. تو اس زمانے میں ان کے حقوق کے لیے جو لوگ بولتے تھے، میں آج حیران ہوں کہ جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ ہوا ہے، بھول جائیں کہ وہ ایک فیڈرل منسٹر تھے یا سیاستدان، ایک پاکستانی، ایک ریسپیکٹیبل آدمی، ایک سنجیدہ آدمی، جس طرح ان کو زد و کوب کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح ہمارے حماد اظہر صاحب پہ شل مارا گیا، ایک فارمر فیڈرل منسٹر، ینگ نوجوان یوتھ کا ایک بیرسٹر. اور لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے کس چیز کا ہوا کہ آج مریم نواز کے صاحبہ کے اور شہباز شریف کے اور زرداری صاحب کے پاکستان میں، پرانے پاکستان میں، شاعر مشرق علامہ اقبال کے گھر کی عزت، ان کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، جسٹس جاوید اقبال صاحب کی وائف، اور سینیٹر ولید اقبال صاحب کی مدر، وہ جس طرح وہ میڈیا کے سامنے آئیں، جس طرح ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا کہ جسٹس ناصرہ صاحبہ جیسی خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا. اور پھر یاسمین راشد صاحبہ، سینئر سٹیزن، احسان ہے ان کا کہ کینسر سروائیور ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے کورونا کے دوران ہمارے ملک و قوم کے بچوں کی پورے پنجاب میں خدمت کی، بچایا ان کو، جو ان کے ساتھ کیا گیا، جو ان کو گھسیٹا گیا پرسوں ترسوں، اور پھر جو کل جو ان کو مارا گیا، ان کی گاڑی کو، ان کا ہاتھ زخمی، شیشے ٹوٹے ہوئے، وہ گاڑی کی پکچرز آپ سب نے دیکھی. یہ ہے آپ کی اظہار رائے کی آزادی، اور یہ ہے آپ کی جمہوریت، اور یہ ہے مریم صاحبہ اور شہباز صاحب، میاں صاحب، آپ کے ووٹ کو عزت دینا. اور کہاں گئے وہ نام نہاد صحافی؟ کیوں آج ان کے ٹویٹر خاموش ہیں؟ کیوں انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ پک اینڈ چوز نہیں چلے گا. یہ تو پھر سب لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیا لفافے گھر تک وقت پہ پہنچ گئے تھے، اس وجہ سے آپ خاموش رہے؟ کیا ظلم جو ہے اس کے بھی کوئی رنگ ہے؟ ظلم کی بھی کوئی رنگ نسل ہے کہ اگر کسی نون لیگی یا پیپلز پارٹی والے کے ساتھ ہو تو اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یا کوئی شخص پی ٹی آئی کے لیے جلسے میں آئے، یا کوئی بھی آزاد شخص جو ظلم کو ظلم کہتا ہے، اس پہ اگر بات ہوتی ہے اور وہ آپ کے ان دوستوں کے خلاف ہو، اگر حکومت وقت کے خلاف کوئی بات ہو، تو آپ کا پھر قلم خاموش ہو جاتا ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن کے ٹویٹر اور جن کے فیس بک اکاؤنٹس اور جن کے قلم خاموش رہے. بڑا افسوس ہے. یہ ہے آپ کی اظہار رائے کی آزادی کی، اور یہ ہے آپ کی صحافت. اس میں بڑے بڑے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی جانوں پہ کھیل کے جو ہے رپورٹنگ کی، سب کو ان کا پتہ ہے. لیکن افسوس ہوا کہ کچھ بڑے بڑے نام بالکل خاموش رہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ تھا ہی نہیں. جو یہاں ڈی چوک پہ بچیوں کے ساتھ کیا گیا، جو شل مارے گئے، ہماری ممبران اسمبلی بھی جو تھیں، منسٹر صاحبان، جو ہم خواتین ممبران، جس طرح زبطاج گل صاحبہ کے ساتھ یہاں جو رویے رکھے گئے، اور انہوں نے بھی سفر کیا. منیکا بخاری صاحبہ جو ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری تھیں، ایم این اے تھیں، ان کے ساتھ، اور خواتین بچیوں کے ساتھ جو کیا گیا. تو یہ آپ کی ووٹ کو عزت دینا، میرے خیال میں آج کے بعد کم از کم یہ جماعت اور ان کے حواری صحافی تو یہ بات بالکل نہ کریں. بالکل آپ کو نہیں جچتا. یہ اب آپ کی جو ہے اصلیت اور سب کچھ جو ہے وہ قوم کے میرے خیال میں سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے. بڑا افسوس ہوا کہ کل آپ کو یہ لاشیں اور کل آپ کو یہ ظلم و بربریت جو ہے وہ نظر نہیں آئی. دیکھیں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال اٹھتا ہے کہ آج ہم نے پھر اپنا مارچ، احتجاج، اس کو دھرنے میں کیوں نہ بدلا. ہم نے 129 دن یہاں بیٹھے رہے پہلے جو دھرنا کیا تھا. ابھی ہم نے کوئی 2 درجن کے قریب جلسے پچھلے 2-2.5 مہینوں میں کیے ہیں. کوئی درجن کے قریب بہت بڑے جلسے پچھلے مہینے کے اندر کیے ہیں، کراچی، لاہور، ہر جگہ. کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی ایک نقصان، کسی کی گاڑی کا شیشہ تک نہیں ٹوٹا. لا کو ہم نے مکمل ابائڈ کیا، لا کو فالو کیا. تو آج بھی ہم نے جو ہمارا مارچ پیسفل ہوا اور ڈسپرس ہو گیا، تو ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. تو پھر اتنی زیادتیاں کیوں کی گئیں، اتنا ظلم کیوں برپا رکھا گیا؟ وجہ آج کی جو بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ان لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ پاکستانی عوام اور ہمارے اداروں، پولیس یا رینجرز وغیرہ کو جو ہے ان کے آمنے سامنے کرتے. یہ تو خود آرام سے بیٹھ گئے تھے. مولانا صاحب بھی کہیں نکل گئے باہر، زرداری صاحب کراچی نکل گئے ہیں، تو یہاں آگ لگا کے خود نکل گئے. ہم اپنے ملک کو جلتا ہوا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو جلا سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں؟ ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں. ہمارے تو خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے، ہم نے بسط احترام سر جھکایا. ہم نے تو میاں صاحب کی جماعت کی طرح گالیاں ججوں کو نہیں دی.
اور جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو آپ یاد کریں ذرا، میاں صاحب نے بسط احترام سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا کہ حساس اداروں کے سربراہان اور فوج کے سربراہان کو نام لے لے کے جس طرح کوسا گیا، جو کچھ کیا گیا. ہماری تو جب حکومت ختم ہوئی رات کو تو خان صاحب نے تو کل یہ بات کی کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری پاک فوج کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو پابند کیا اور ہمیں کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ بھی کہتے تو ہم نہ کرتے، کیونکہ ہمارا تحریک انصاف کا لاکھوں ووٹر سپورٹر تو بغیر جو ہے پیسوں کے سپاہی ہے پاکستان کا، اور پاک فوج کی ڈیفنس کرتے تھے. 5ویں جو ہے 5th جنریشن وار میں تو ہمارا ہر ورکر پاک فوج کا سپاہی ہے بغیر وردی کے. تو ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اللہ کے کرم سے اسی طرح ہوا. ہم نے اپنے لیڈر کی ڈائریکشن کا پاس رکھا. تو آج اگر اس کو مزید پرولونگ کرتے تو ان کو موقع ملتا مزید لاشیں گرانے کا. اور دوسرا، یہ 6 دن کا ٹائم اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکلی اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، جو گھس بیٹھی ہے امپورٹڈ حکومت ہے، آپ بیٹھیں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں. بڑے آپ راگ الاپتے تھے کہ جناب ووٹ کو عزت دو، پتہ نہیں کس چیز کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. آؤ پھر دو عزت، آؤ پھر عوام کے سامنے ذرا لگ پتہ جائے کتنے پانی میں آپ سب. تو ایک موقع ہے. آج امپورٹڈ پی ایم صاحب نے، شہباز صاحب کو ایسا خود بھی یقین نہیں ہے کہ پی ایم ہے، وہ اکثر اپنے آپ کو میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ پی ایم ہوں بھی کہ نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی انگیج، اوکے. ان کی طرف سے اگر پازیٹیو سگنل آیا ہے، ہم نے تو پہلی بات کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کہتے کہ لیٹس گیو پیس اے چانس. سو یہ ان کے پاس موقع ہے، ہم تو پیسفل ہی ہیں. ان کے پاس موقع ہے کہ کیا آپ نے مزید لاشیں گرانی ہیں، مزید بچوں کے جو ہیں سر سے دوپٹے چھیننے ہیں، مزید چار دیواری کو کہ تقدس کو پامال کرنا ہے، اپنے کالک زدہ چہرے کو مزید کالا کرنا ہے، جو آپ نے پرسوں ترسوں رات لاہور میں اور پنجاب میں کیا ہے، اور جو کراچی میں ہوا، جو ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا، جو خواتین کے ساتھ ظلم، خواتین بچوں کو منہ پہ تھپڑ مارے گئے رات کو گھروں میں گھس کے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تا دیر یہ چیزیں ان کو ہانٹ کریں گی، اٹ ول ہانٹ دیم. لیکن بہرحال انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکل آئے گا، ایک الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. بدقسمتی سے کچھ چیزیں انہوں نے کی جو آج جوائنٹ سیشن میں جو یہ اکٹھے ہوئے تھے امپورٹڈ صاحبان، کہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس اور نائب پہ جو انہوں نے قوانین میں چینج کی ہے، تو اس پہ تو میں تفصیلی کوئی بات کسی اور دن کروں گا. لیکن ایک چیز کا دکھ ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ شہباز صاحب، زرداری صاحب، آپ لوگوں کو اوورسیز پاکستانیز کے نوٹ تو بڑے پسند ہیں، لیکن ان کے ووٹ سے اتنی نفرت. بہرحال اس پہ کوئی بات ہم کسی اور دن کریں گے. فی الحال تو یہی میں کہوں گا کہ آئی ہوپ کہ الیکشن اناؤنس ہو اور ہم اپنی قوم کو کوئی اچھی راہ دے سکیں، کوئی میچور لوگوں کی طرح ہم اپنے بچیوں کو مزید بے عزت نہ کریں، گھر کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کریں، اور عدالتوں کی بھی عزت رہنے دیں، اور قانون اور آئین کی بھی شہباز صاحب عزت رہنے دیں. اور رانا صاحب نے جو کردار ادا کیا میں سمجھتا ہوں وہ امٹیریل ہے. رانا ثناء اللہ میٹر نہیں کرتے اصل میں. تو انہوں نے جو کیا انہوں نے کیا، وہ یہی کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن 2 کرنا چاہتے تھے شاید، لیکن پیچھے سے جو ان کو ڈائریکشن تھی شہباز صاحب کی، مریم صاحبہ کی، زرداری صاحب کی، یہ سارا مل کے ایک کوئی گینگ تھا. تو صرف ایک شخصیت نہیں، یہ ایک سوچ ہے جس کی عکاسی ہوئی. پی ایم این این کی جو سوچ ہے، اور پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ افسوس ہے کہ آگ لگا کے پیچھے بیٹھ کے آپ تماشا دیکھتے ہیں. آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے؟ وہ نہیں سمجھتی کہ ساری گیم بیسیکلی کس کی ہے. تو سب اس کام میں جو ہے آپس میں رلے ملے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی دکھ ہے کہ پیپلز پارٹی جو خواتین کے حقوق کی اور ہیومن رائٹس کی بڑی بات کرتی تھی، تو بلاول صاحب لگ پتہ گیا پوری قوم کو کہ آپ اور آپ کی جماعت آج کدھر کھڑی ہے. وہ زمانے چلے گئے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے، کہ کسی بات پہ جب ایک شخص کو انہوں نے اپنی پارٹی سے نکالا تھا. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کی والدہ صاحبہ محترمہ بے نظیر صاحبہ وہ کس معیار کی سیاست کرتے تھے، اور بلاول صاحب آپ کس گن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کو کم از کم سٹینڈ لینا چاہیے، خاص کر جو خواتین کے ساتھ ہوا. آپ تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں زرداری صاحب نے پتہ نہیں کیا گھول کے آپ کو بلاول بھائی پلا دیا ہے. بہرحال میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر جو ہے سلام دعا کریں گے. فی الحال یہی دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ مضبوط کرے اور ایک ڈائریکشن کی طرف جائیں، نئے الیکشن اناؤنس ہو، سب اپنے اپنے کام پہ لگیں، ملک آگے بڑھے اور سیاسی اختلاف سیاسی دشمنی میں نہ بدلے. بہت شکریہ. السلام علیکم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.